बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मदीना में मौजूद यहूदी पेशवा इकट्ठे होते हैं और मशवरा करने लगते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे कौन से सवालात किए जाएं कि उनके नबी होने की हकीकत आश्कार हो जाए, ऐसे सवालात के जिनका जवाब एक नबी के अलावा कोई ना दे सकता हो। लिहाजा कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपसे 3 सवालात करते हैं, जिनमें से एक सवाल ये था कि वो कौन सा शख्स था जो कि दुनिया के 3 कोनों तक गया। अल्लाह पाक ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब सूरत कहफ की आयत में कुछ इस तरह से दिया कि ये लोग आपसे दरियाफ्त करते हैं ज़ुल्करनैन के बारे में और आप कह दीजिए कि मैं तुम्हें इनकी कुछ खबर देता हूँ। इस आयत में ज़ुल्करनैन नामी एक शख्सियत का जिक्र किया गया जिन्होंने दुनिया के 3 कोनों तक का सफ़र किया, और फिर इनके हालात सफ़र का जिक्र भी कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इन आयात से अगली आयात में किया गया। ज़ुल्करनैन 580 कबल मसीह में पैदा होने वाले एक ईरानी बादशाह थे, जिन्हें यूनानी लोग साइरस द ग्रेट और ईरानी लोग कोरश किब्र के नाम से जानते हैं। और लफ्ज़ ज़ुल्करनैन का मतलब है 2 सींग वाला, जो इनके ज़ेर असर मौजूद मेहदी और पारसा सल्तनत और इनके सर पर मौजूद 2 सींग वाले ताज की तरफ इशारा करते हैं। और जिस रोज़ ज़ुल्करनैन का मकबरा खोदा गया तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पर एक मुजस्समा दरियाफ्त हुआ, जिसके अंदर दुनिया के 3 हिस्सों को बनाकर दिखाया गया था, जो कि दुनिया के 3 कोनों में सफ़र की तरफ इशारा करता है। नाज़रीन, इनकी सल्तनत आज के दौर के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान से लेकर यूनान के साहिलों तक फैली हुई थी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि यहूदी आलिमों ने ये सवाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों किया था। ये लोग ज़ुल्करनैन को कैसे जानते थे और इनका याजूज माजूज की कौम से क्या ताल्लुक़ था। आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, 586 कबल मसीह में बाबुल यानी इराक उस वक्त एक इंतहाई ताकतवर सल्तनत थी। बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने फ़लस्तीन के अंदर यरूशलेम शहर के अंदर मौजूद मंदिर को तबाह कर दिया, खूब कत्ल गारत और लूट मार की और यहाँ की यहूदी आबादी को अपना गुलाम बना लिया और बाबुल यानी इराक ले आया। नाज़रीन, 539 कबल मसीह में ज़ुल्करनैन ने बाबुल पर हमला किया और इंतहाई आसानी से बग़ैर किसी खून खराबे के बाबुल को फतह कर लिया। ये इंतहाई नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे, इसीलिए ये जहाँ पर भी जाते थे लोग इनके अखलाक से मुतासिर होकर इनकी फ़ौज में शामिल हो जाते थे। उन्होंने यहाँ मौजूद यहूदी कौम के साथ भी इंतहाई अच्छा सलूक किया, इन्हें तमाम तर हकूक़ दिए, और यही वजह है कि ज़ुल्करनैन यहूदी कौम में से नहीं थे, लेकिन फिर भी यहूदी कौम उन्हें अच्छे अल्फाज से याद करती है। और यही वजह थी कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुल्करनैन के मुतल्लिक सवाल पूछने का फ़ैसला किया गया, क्योंकि उस वक्त चंद यहूदी रबी तारीख दानों और अल्लाह ताला के सिवा ये किसी को मालूम नहीं था। यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि ज़ुल्करनैन के दुनिया के 3 हिस्सों में सफ़र के दौरान याजूज माजूज की कौम से उनकी मुलाकात कैसे हुई। याजूज माजूज एक ऐसी कौम है कि जिनका निकलना क़यामत तक की 10 बड़ी निशानियों में से एक है, और इनका ज़िक्र कुरान और हदीस दोनों में मौजूद है। नाज़रीन, कुरान मजीद की सूरत कहफ के अंदर अल्लाह पाक ज़ुल्करनैन के सफ़र को कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि वो एक राह के पीछे लगा, यानी एक सफ़र पर निकला, यहाँ तक कि वो सूरज ग़रूब होने की जगह तक पहुँच गया, जिसे उसने एक कीचड़ नुमा चश्मे के अंदर ग़रूब होते पाया, और यहाँ इसके पास एक कौम को भी पाया। अल्लाह ने कहा कि ज़ुल्करनैन, या तुम इनको सज़ा दो या इनके लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करो। यानी सफ़र के दौरान ज़ुल्करनैन सलाम एक कीचड़ नुमा काले पानी के चश्मे के पास से गुजरे, जहां उन्हें एक कौम मिली और उनकी मुलाकात ज़ुल्करनैन के लोगों से हुई। यहाँ सामने एक ऐसा इलाका मौजूद था जहां पर सूरज ग़रूब हो रहा था, और ज़ुल्करनैन की सल्तनत के मगरब के अंदर आज के आर्मीनिया का इलाका मौजूद था, जहां पर झील स्वान की तरफ इशारा किया गया है, जिसकी काली रंगत और कीचड़ नुमा होना इसकी पहचान है, और ये आर्मीनिया के कुल रकबे का 5% हिस्सा बनता है। इसके आसपास एक ऐसी कौम आबाद थी जो कि फितना और फसाद बर्पा करती और अपने पड़ोसी कबीलों पर हमला करके इन्हें तबाह कर देती, इनके लोगों को गुलाम बना लेती, और इस कौम का नाम था याजूज माजूज।
جی ہاں ناظرین، یہ لوگ انسان ہی تھے مگر وحشی طبیعت اور فتنہ فساد اور ان کی فطرت میں شامل تھا۔ عام طور پر لوگ اسے غیر انسانی یا جنات جیسی بدصورت یا بڑی جسامت یا خوفناک مخلوق سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات طے ہے کہ یہ لوگ انسان ہی ہیں۔ اور جب ذوالقرنین یہاں پر پہنچے تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو اختیار ہے کہ یا تو انہیں سزا دیں یا جو آپ کو مناسب لگے ان کے ساتھ وہ سلوک کریں، یعنی اللہ نے انہیں مکمل اختیار دے دیا۔ ناظرین، اس کے بعد قرآن کریم کے اگلے الفاظ اس قوم کی رہائش کا پتہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ یہ قوم دو پہاڑوں کے درمیان اونچائی پر موجود تھی، جہاں سے گزرنے کے لیے ایک راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا، اور یہ لوگ کوئی بات سمجھنے کے قابل نہیں تھے، نہ ہی کسی کی بات مانتے تھے اور نہ ہی کسی کی بات کو سمجھتے تھے۔ ان کے آس پاس رہنے والی قوموں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج کی قومیں ہم پر حملہ کر کے ہم سے ہمارا سب کچھ لوٹ لیتی ہیں، قتل و غارت کرتی ہیں اور فساد پھیلاتی ہیں۔ اگر ہم آپ کے لیے کچھ رقم کا انتظام کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں گے تاکہ ان لوگوں کے حملوں کو روکا جا سکے؟ ناظرین، ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بس اپنے لوگوں کے ذریعے میری مدد کرو اور لوگوں سے کہو کہ اس دیوار کو بنانے میں میری مدد کریں۔ اور یوں ان دو پہاڑوں کے درمیان راستے کو ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ایک نہ ٹوٹنے والی دیوار بنا دی، اور یہ یاجوج ماجوج کے قبیلے اس دیوار کے پیچھے قید ہو کر رہ گئے۔ لیکن یہ دیوار قیامت سے پہلے ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ قوم ہر روز اس دیوار کو توڑنے کے لیے اس کی بنیادوں کی کھدائی کرتی ہے اور شام ہوتے ہی کہتی ہے کہ باقی کام ہم کل کریں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کی مرضی سے۔ اور قیامت سے پہلے جب وہ انشاءاللہ کہیں گے اور یہ دیوار کو کھودیں گے تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور باہر نکلتے ہی یہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ یہ دریاؤں اور جھیلوں کے پانی کو پی جائیں گے اور انہیں خشک کر دیں گے، ہر جگہ پر قتل و غارت اور تباہی مچائیں گے، اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور یہ قوم آج بھی اس دیوار کے پیچھے قید ہے۔ بہت سے مشہور اسلامی اسکالرز مثلا ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا عبدالکلام آزاد کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر اس قوم کو قید کیا گیا تھا وہ دراصل آذربائیجان کے علاقے میں موجود دربند کا علاقہ ہے، جہاں پر ذوالقرنین نے قلعہ بنا کر اس کی دیواروں کو لوہے اور تانبے سے بنایا تھا کہ یاجوج ماجوج کی قوم کے حملوں سے بچا جا سکے اور ان کے آس پاس کی قوموں کو بھی بچایا جا سکے، جنہوں نے ذوالقرنین علیہ السلام سے یہ گزارش کی تھی کہ ہمارے اور ان کے درمیان لوہے کی دیوار کو بنا دیں، اور اس کے نشان آج بھی موجود ہیں اور اس قلعے کے نشان بھی، اور یہ جگہ قرآن کریم کے اندر بیان کردہ نشانیوں سے میل کھاتی ہے، کیونکہ اسی جگہ پر ذوالقرنین علیہ السلام نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا، جہاں پر یہ یاجوج ماجوج کی قومیں آباد تھیں، مگر بعد میں اس قوم کے اندر ایک بادشاہ خضر کے نام سے آیا جس نے یہودیت اختیار کر لی، اور اسی قوم یاجوج ماجوج نے بھی یہودیت اختیار کر لی۔ حالانکہ دنیا میں یہودیت ہی ایک ایسا واحد مذہب ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک نسل ہے جس کا سلسلہ نسب انبیاء سے جا کر ملتا ہے۔ لیکن یہی یہودی آج دنیا کے اندر پھیل کر خود کو یہودی کہتے ہیں، حالانکہ یہ اصل یہودی نہیں بلکہ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں، جس کا ایک ثبوت ان کی رنگت ہے، کیونکہ یہ ٹرکش نسل سے ہیں اور ان کا رنگ سفید ہے، لیکن جو اصل یہودی تھے ان کی رنگت گندمی تھی، جو کہ فلسطین میں آباد تھے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ قریب آ گیا ہے، اور آج ان کی دیوار کے اندر اتنا بڑا سوراخ ہو گیا ہے، یعنی اس قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس دیوار سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اور دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر مسلمان فوجیں ان علاقوں میں روانہ ہو کر یاجوج ماجوج کی قوموں سے جنگیں بھی کرتی رہی ہیں، جس کا ثبوت دربند کے علاقے کے اندر کئی صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ اس قوم کو تاریخ کے اندر کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، مثلا گوگ ماگوگ، یجوج مجوج، قوم خضر یا اشک نازی وغیرہ، اور مسلمان اس قوم کو قوم خضر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی قوم خضر ہے یا یاجوج ماجوج کی قوم ہے، تو پھر یہ قیامت سے پہلے کیسے پوری دنیا پر حملہ آور ہوں گے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق اس کا مطلب دوسرے معنوں کے اندر یہ تھا کہ قرب قیامت کا وقت شروع ہو چکا ہے۔
اور آج خود کو یہودی کہنے والے دراصل اشکنازی یہودی ہی دنیا کی اونچائی پر موجود ہیں اور ہر ایک ریسورس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا کے تمام معاشی نظام، میڈیا، سیاست انہی کے کنٹرول میں ہے، جس سے یہ پوری دنیا کے نظام پر حملہ آور ہیں۔ جیسا کہ قرب قیامت سے پہلے ان کے کردار کو بیان کیا گیا، اور یہ بحر تبریہ کا پانی بھی پی چکے ہیں جو کہ اسرائیل کے پاس موجود ہے، اور یہودی قوم کئی دہائیوں سے اس کا پانی استعمال کر رہی ہے، اور یہ جھیل اب آہستہ آہستہ خشک ہو چکی ہے، جو کہ ان کے نازل ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اب بس اتنا وقت رہ گیا ہے کہ یہ اکٹھے ہو کر پوری دنیا پر جنگ مسلط کریں گے، قتل عام کریں گے، جب تک اللہ کے حکم سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور یہ بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، مگر مسلمانوں کا ایک طبقہ اس ریسرچ سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ یہ نظریہ بہت سے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہے۔ مثلا یاجوج ماجوج کی تعداد باقی انسانوں سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوگی، جبکہ یہودی تعداد میں دنیا کی آبادی کا 1% بھی نہیں ہے۔ اگر یاجوج ماجوج قید کے اندر ہیں تو ان کی آزادی کے لیے ہر روز دیوار کے اندر سوراخ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تیسرا، اگر وہ قلعے کی دیواریں ہی ذوالقرنین کی بنائی ہوئی تھیں تو اس کے کھنڈرات اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ اور اس قلعے کی لوکیشن بھی دو پہاڑوں کے درمیان موجود راستے کا پتہ ہی نہیں دیتی۔ اور اس سے ملتے جلتے سوالوں کو ذہن میں رکھ کر مسلمانوں کی ریسرچر ٹیم نے قرآن مجید کے اندر موجود اس دور کے نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے اس علاقے میں جانے اور کھوج کرنے کا فیصلہ کیا، اور کچھ ایسے حقائق کھوج نکالے جس سے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا گیا، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کی اس دیوار کو تلاش کر چکے ہیں جو کہ ٹنوں برف کے نیچے موجود ہے، اور اسے میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے تلاش کیا گیا۔ ان کے مطابق یہ آج کے دور کے کرغزستان ملک کے اندر موجود ہے، جو کہ USSR یعنی رشیا کے ٹوٹنے سے پہلے اس کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور اس کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں اور میدانوں سے گھرا ہوا ہے، جہاں آبادی بھی موجود نہیں، اور پہاڑی اور میدانی علاقے موجود ہیں۔ مصر اور وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے کچھ مسلمانوں نے سفر کا ارادہ کیا، اور یہ 30 لوگ تھے۔ 1 سال اور 4 مہینے کے طویل سفر کے بعد یہ سفر مکمل ہوا، اور تقریباً آدھے لوگ سفر کی مشکلات اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے مارے گئے۔ لیکن جب آخر کار یہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا راستہ تھا جو بالکل برف کی دیوار کی طرح دکھتا تھا، جو کہ خود انسانوں نے بنایا ہے، اور یہ قدرتی طور پر نہیں، کیونکہ اس کے آس پاس پتھر کے ٹکڑے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو لوہے اور پیتل سے پگھلا کر بنایا گیا، اور اس دیوار پر برف کی ایک موٹی تہ موجود ہے جو اتنے ہزار سالوں سے یہاں پر پڑی ہے، اور یہ آج بھی فلیٹ دکھتی ہے۔ یہ فلیٹ برف کی دیوار قدرتی طور پر بننا ناممکن ہے، اور قدرت ایسے سٹرکچر نہیں بناتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بیابان اور بنجر علاقے کے اندر کسی بھی شخص کو میٹل کی اتنی بڑی دیوار بنانے کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے، جس کی کوئی تاریخ یہاں کے مقامی لوگوں کو بھی معلوم نہ ہو۔ اس علاقے میں انسانوں کا کسی جانور کی سواری پر یا کسی گاڑی وغیرہ حتیٰ کہ پیدل جانا بھی ممکن نہیں لگتا، لیکن جب یہ لوگ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر اس جگہ پر لینڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ میٹل ڈیٹیکٹر یہاں برف کی دیوار کے نیچے ڈیٹیکٹ کر رہا تھا، اور وہ بھی کسی ایک ایسی جگہ سے نہیں بلکہ پوری برف کی اس دیوار کو کہیں سے بھی ڈیٹیکٹ کرنے پر یہ سگنل کیچ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اس برف کے نیچے کوئی بہت بڑی انسانوں کی بنائی گئی دیوار موجود ہے، اور کئی سالوں سے موجود ہے، اور انسانوں کی نظر سے چھپی رہی، مگر گوگل میپس کی مدد سے پہلی بار جب یہ لوگ یہاں اکٹھے ہوئے تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان پہاڑی راستوں پر جگہ جگہ خفیہ راستے موجود ہو سکتے ہیں، جن میں یاجوج ماجوج اپنی نسل آج بھی بڑھا رہے ہیں، مگر اسے قیامت تک کے انسانوں کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ یعنی انہیں پہاڑوں کے نیچے دنیا آباد ہے جو کسی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نظر سے پوشیدہ رکھی ہے، اور اس حالیہ ریسرچ نے دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا ہے۔ لیکن یقین سے یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج سے متعلق کون سا نظریہ درست ہے یہ ممکن نہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر ان کی نشاندہی نہیں کی، کیونکہ یہ بتانا ضروری نہیں تھا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے
کہ انسانوں کی آزمائش کے لیے جو ہو کر رہے گا۔ دیکھیں، کسی بھی عالم دین کی ریسرچ حالات و واقعات پر مبنی ہو سکتی ہے، پر یہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، مگر اس وقت یاجوج ماجوج کی قوم کے متعلق یہی دو نظریات موجود ہیں، لیکن ان دونوں میں سے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ انسانوں جیسی مخلوق ہیں۔ یہ یا تو یہودی ہو سکتے ہیں یا پھر وہی قوم جو دیوار کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ اس مکمل اسلامی اور علمی بحث سے آپ کے خیال میں ان دونوں نظریات میں سے کون سا نظریہ درست ہوگا، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چھوٹے سے چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن